बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा हो चुका है कि मुल्क पाकिस्तान, हमारा ये प्यारा पाकिस्तान, एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका मुकम्मल इलाज अब तक ना हो सका। और इस बीमारी का नाम दहशतगर्दी है, जिसमें हमने जानी, माली, सियासी हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त किया और सबसे ज़्यादा इसमें हमारी फोर्सेस ने जो है वो शहादतें दी हैं। लेकिन अज़्म अब भी कायम है कि आखिरी दहशतगर्द तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों का ख़ात्मा करके छोड़ेंगे। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ पर तनकीद होती रही, लेकिन हालिया दौर के अंदर एक डिक्लेयर्ड और एक अनडिक्लेयर्ड वॉर के अंदर हमने देख लिया कि इस वक्त जो पॉलिसी है वो यही है कि कोई दहशतगर्द या कोई ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान में अब कायम नहीं रहेगा जिससे पाकिस्तान का अमन ख़राब हो रहा है। ख़ास तौर पर एक तो हमने अपने दुश्मन को जवाब दिया जब उसने बॉर्डर पर जारियत की, और दूसरा अब उसको जवाब दे रहे हैं जब वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को मौशी तौर पर भी इससे नुकसान पहुंचा रहा है। और वो दुश्मन भारत है। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बहुत से मामलात जो हैं वो तवज्जो तलब थे, डिस्कस होने वाले थे, तय होने वाले थे, जिसमें हम बारहा अफ़गानिस्तान को ये कह चुके थे कि बॉर्डर पार से बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का अमन ख़राब होता है। लेकिन हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान का जो एक ट्रायंगल बना चाइना के अंदर, जिसमें बहुत से मामलात पर बात की गई, तो उससे कुछ चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भारत करवा रहा है, उनको अब भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ना सिर्फ उनको पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया जा रहा है बल्कि सफारती सतह पर भी उसको उठाया जा रहा है। अब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल की तारीख में भी पेश आया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर ख़ुदकुश हमला हुआ है और 13 हमारे बहादुर फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 ख़वारिज को भी जहन्नम वासिल किया है। और इस हवाले से फ़ील्ड मार्शल आसिम मुरी का एक बयान सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। अब इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र एक और पहलू भी है, वो पहलू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। उन दोनों चीज़ों को हम पहले सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक ख़बर जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ या तज्ज़ियाकारों की जानिब से कही जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है, क्योंकि ये भी सीज़ फायर की पोजीशन में हम मौजूद हैं। अभी तक मुकम्मल अमन की बात उस तरह नहीं हुई, क्योंकि मुकम्मल अमन का जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था तो उसमें एक चीज़ ये भी लिखी गई थी कि किसी तीसरे मुल्क में किसी फरीक को दरमियान में रखते हुए कहीं पर मामलात तय किए जाएंगे और मुज़ाकरात तय किए जाएंगे। और जो बुनियादी वजूहात इसके अंदर थी वो अभी तक अपनी जगह कायम है। एक तो पानी का मसला और दूसरा दहशतगर्दी का मसला। और पाकिस्तान ने अभी जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के अंदर भी भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करते हुए ये बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साहब, ज़फ़र लाली साहब और पीजे मीर साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजम साकिब साहब, सबसे पहले तो अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। दहशतगर्दी का एक ऐसा मामला जिसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और जिस पर हम बारहा बात कर चुके हैं, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि इसकी एक नई लहर हमें नज़र आती है और फिर उस पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। आपको क्या लगता है कि जो पॉलिसी हम इस वक्त लेकर चल रहे हैं उससे हमें कितनी कामयाबी मिली है और मज़ीद किन चीज़ों को या क्या अडॉप्शन करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली, सियासी तौर पर भी और मिलिटरी तौर पर भी? पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी जो थोड़ी देर पहले ख़बर आई है, बलूचिस्तान में एक जगह है, उसका नाम है दुकी। जी, ये दुकी जो है कोयटा से तकरीबन कोई 220-224 किलोमीटर दूर है। डोरालाई से कोई तकरीबन 160 के करीब या कुछ इस तरह करके, यानी डोरालाई के करीब बनता है ये। वहाँ पे ये पता लगा है कि 2 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है और 2 को अरेस्ट किया गया है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो वो आप अरेस्ट करते हैं ना तो फिर आपको लीड मिलती है, और ये चूँकि सारे ताने बाने इनके एक साथ रहते हैं, लिहाजा ये जो अरेस्ट हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इनसे कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे वाज़े होगा कि क्या वाकई चाइना ने जब गारंटी दी थी
کہ افغانستان سے اب کوئی حملہ نہیں ہوگا تو یہ خوارج ہیں، یا ان کے تانے بانے جو ہیں وہ را سے ملتے ہیں، انڈیا سے ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کی ایک ہی اسٹریٹجی ہے، یہ ایک ہی طرح سے موو کریں گے، یہ ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے اور یہ ایک سیٹ پیٹرن کے تحت چلتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں تو دہشت گردوں کی بھی بدلتی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس طرح کے رکھنے ہیں کہ وہ تقریباً اگر ہر دن نہیں تو ہر ہفتے چینج ہوں. اس میں آپ کی انٹیلیجنس جو آپ کو ملتی ہے اس پہ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، پریونشن کرتے ہیں، پھر آپ انفورسمنٹ کرتے ہیں، پھر آپ ریہیب کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلا اور ضروری ایلیمنٹ یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہم پہ سونپی گئی ہے، یہ ہم پہ تھوپی گئی ہے، یہ ہم نے ریسیو کی ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ذرا تھوڑا اور زیادہ غور سے دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں اس اسٹریٹجی میں تبدیلی تو نہیں کرنی. مثال کے طور پہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ سپیس دیکھتے ہیں، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پہ. کسی بھی ملک میں جب سپیس کریٹ ہوتی ہے، جب مسائل پیش آتے ہیں سیاسی، جب معاشی مسائل پیش آتے ہیں، جب معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کو آسانی سے خرید سکتے ہیں، اور وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، نوجوان خاص طور پہ جو یعنی ورگلائے جا سکتے ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ سپیس جو ہے نا اس کو آپ نے کم کرنا ہے. پھر یہ کہ جو لیگل فریم ورک آپ بناتے ہیں بڑے سارے بن جاتے ہیں، جی اب یہ لا بن گیا، اب یہ لا بن گیا. اصل چیز لا بنانا نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیے. پھر یہ سوشل میڈیا کا رول بڑا اہم بن گیا ہے. اس میں ہمیں اپنا موقف جو ہے، حکومت کا موقف جو ہے وہ تھوپنا نہیں چاہیے. اس میں کوئی دلیل ہو، اس میں کوئی توجیہ ہو، اس میں یہ ہو کہ ہم آپ کے لیے یعنی عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آخری بات اس وقت کی، نوٹ کیجئے پوری دنیا میں نوٹ کیجئے کہ وہ تمام ممالک جو معاشی طور پہ خوشحال ہیں وہاں پہ دہشت گردی مسلسل نہیں ہوتی. وہاں پہ دہشت گردی جو ہے اس کے اکا دکا واقعات، سال میں کوئی ایک آ گیا، کوئی اس کو کہتے ہیں نا ون آڈ کیس. تو میں اگر پاکستان کو دیکھوں گا اور پاکستان کی جو ہے وہ فیوچر کی طرف میں دیکھوں گا تو مجھے یہ ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ہو گئی، یہ آپ کا لیگل فریم ورک ہو گیا، یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے ملک کو خوشحال کرنا ہے، وہ سپیسز ختم کرنی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، تو ان آرڈر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. آخری بات اس وقت کی کہ جو آپ نے بتایا نا خون کا بدلہ لیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہمیں پتہ لگے کہ یہ جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ جس میں ہمارے سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ شاید اگلے چند دنوں میں ہی لے لیا جائے. ہلالی صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایریا کو کلیئر کرتے ہیں اور کلیئر کر کے اس کو سول گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. وہاں پر ریہیبلیٹیشن کا کام یا کنسٹرکشن کا تمام کام سول گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جب وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر وہ دوبارہ لوگ آ کر بس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی سچویشن ہو جاتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ ہول کیوں موجود ہے؟ اور انڈیا تو آن ریکارڈ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو مزید بڑھائے گا. دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، غربت ہے اور یہ ہے، یہ ان سب چیزوں سے لوگ ناخوش ہوتے ہیں ضرور، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹرک میں بارود بھر کے آ کے ایک کانوائے کے ساتھ ٹکرائیں اور 20 لوگ اور 30 لوگ مر جائیں. یہ کوئی ریفلیکشن ان کا فیلنگز کا نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ہوا پلان ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے. اور دیکھیے، اب پاکستان چیئرمین بنے گا سیکیورٹی UN سیکیورٹی کاؤنسل کا جولائی میں، ہماری باری آ رہی ہے.
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پریزیڈنسی آف دا سیکورٹی کاؤنسل کو ہمیں استعمال کر کے ہمیں ایسے موقع پہ اگر ہمارے پریزیڈنسی کے دوران اگر ہوا تو ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کرنی چاہیے اور اس کو پیش کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو کسی طریقے سے سیفلی اسکورٹڈ لے جانا چاہیے یو این میں اور سامنے رکھنا چاہیے سیکورٹی کاؤنسل میں اور کہنا چاہیے بتاؤ تم لوگوں کا کیا واٹ از دا رول اور یہ تمہارا کنفیشن ہے اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیے بہت سارے ہمارے پاس چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. Man, we must try to do it. یہ نہیں کہ بس بیٹھے رہو, ایک فالس فلیگ آیا, جھوٹ پہ جھوٹ, انکوائری نہیں, کچھ نہیں, ایک دن آ کے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا, لوگوں کو مار دیا, بے گناہ لوگوں بھی مر گئے, اور وہ پھر وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ یہ جو ہوا تھا پاکستان کشمیر میں یہ پاکستان نے کیا تھا, لہٰذا جدھر بھی پاکستان میں مرضی ہے ہم بدلا لیں گے, یہ کریں گے وہ. It can't be like this anymore. ابھی ہمیں انیشیٹ کرنا چاہیے ایکشن اگلے فالس فلیگ کے بعد, امیجیٹلی آفٹر دیٹ. کوئی اور ٹھہرنے کی رسپانس کے اور کچھ پرووکیشن کے لیے ضروری نہیں ہے. پی جے میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب کیونکہ پاکستان کی پوزیشن ماضی سے بہتر ہے, وہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی اور وہ پوری دنیا کے اندر ناکام بھی ہوا اس طرح, تو یہ جو کارروائیاں ہیں ہم اندرونی سطح پر بھی اس کو کر رہے ہیں, ہم نے کس طرح یہ بے نقاب بھی کرنا ہے, یہ پورا نیٹ ورک نیکسس پوری دنیا کے سامنے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ شکست دے دی ہے, یہ تو ایک آن گوئنگ ایک ڈائلیما ہے, یہ بھی ختم نہیں ہوا اور یہ چلتا رہے گا اور یہ صدیوں چلتا رہے گا جب تک ہمارے جو بیسک بنیادی جو ڈفرینسز ہیں انڈیا کے ساتھ اوور کشمیر اور اب پانی کا بھی شروع ہو گیا ہے تو یہ ختم نہ ہو, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب اس کے دو آپ کہہ لو کہ پہلو ہیں. ایک, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کون ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کا کیا پرابلم کیا ہے, جو ان کا فنڈامنٹل ایک جو آپ کہہ لو کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں شریعہ نظام لے کے آئیں پاکستان کے اندر. یہ ایک فنڈامنٹل ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. ایک دوسری طرف سے ہم آتے ہیں اس کو فین, جس طرح دونوں بھائیوں نے بات کہی ہے, ہندوستان اس کو فین کرتا ہے. آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے, آپ کے جتنے بھی یہ کاؤنسلیٹس ہیں یا آپ نے بارڈرز پہ لگائے ہوئے ہیں انڈیا افغانستان پہ, ان کی وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے, اس پہ بہت کوشچنز ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ پلے کرتا ہے. آپ کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, آپ کے کئی جلسے ہوئے ہیں کراچی کے اندر جن کو ایک دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے بلیم کیا ہے, لیکن اس میں ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کا وہ کہتے ہیں نا نچوڑ کیا ہے, نچوڑ ایک ہی ہے کہ ہمیں سخت ہونا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی اٹیک کر لیں یا کچھ فالس فلیگ کر دیں اور ہم اس کو ریئیکٹ کریں. دیکھو یہ ٹائم ریئیکشن کا ختم ہو گیا ہے. آپ اس کو 24/7 آپ نے اپنی انٹیلیجنس کو امپروو کرو. آپ جو پرانے زمانے کے اندر جب انگریز چلا گیا تھا نا یہاں سے پاکستان سے, تو اس نے ہوئی تھی, پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے, تو وہ ایک ایک چیز جانتی تھی کہ کون بندہ کہاں رہ رہا ہے, کدھر آیا ہے, کیا کرتا ہے, کام کیا کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس کو ایک ایک چیز پتا ہوتی تھی سی آئی اے کو. اب یہ جو ہے اب اس وقت ڈائنامکس آپ کے چینج ہو گئے. جب ڈائنامکس آپ کے چینج ہوئے تو آپ ابھی چینج نہیں ہوئے. ہم بالکل لیک کرتے ہیں ایز فار ایز لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی, جس کے اندر دہشت گرد آ کے کام کر جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے فورسز کہاں ہیں, یا اس کو لیک ہو جاتی ہیں, یا آپ کہہ لو کہ اسپائز ہوتے ہیں, جاسوس ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں 2 ہاتھ آگے بڑھنا ہے, اور وہ اسی وقت بڑھیں گے جب ہم لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی یوز نہیں کریں گے. پی جے میر صاحب, اس میں ایشو یہ ہے نا کہ ایک تو جو ڈکلیئرڈ وار ہوتی ہے ہمیں اس میں پتہ ہوتا ہے دشمن کہاں ہے, یہ تو ہمارے بیچ میں ہی چھپا ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو مشکلات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں ذوق, یہی تو وجہ ہے. دیکھو پاکستان آرمی جو ہے وہ گریڈا وارفیئر کے لیے ٹرین نہیں ہے, وہ کنونشنل آرمی ہے, اور کنونشنل آرمی اگینسٹ گریلا وارفیئر از اے ڈیفیکلٹ پروسیس. اور اس پروسیس کو اب ہم نے آپ جس طرح فار ایگزامپل CTD ہم نے بنا دی ابھی,
اب CTD ایک سٹارٹ ہے, شروعات ہے. تو جب آپ یہ چیزیں بناتے ہیں تو آپ اس وقت آرم فورسز کے اندر بھی ایک ایسے آپ کہہ لو کہ گروپ بنا لو یا اس طرح کر لو جس میں آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. یاد رکھنا کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کے پاس لیٹسٹ ایمو ہوتا ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس کے پاس سیٹلائٹ فونز ہیں. وہ تو ہمیں سیٹلائٹ فون, یہ عمر لڑکا ہے ان کا, وہ ہمیں فون کیا کرتا تھا کہ اب آپ بتائیں جی ہم کیا کریں, ہم نے اس کو مارنا ہے, اس کو مارنا ہے, وہ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں, آپ نے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے. انہوں نے تو ڈیلی اٹیک کرنا ہے, ہم پھر کل اس پہ بات کریں گے. وی نیڈ ٹو بی ریکٹیفائنگ دس سچویشن اینڈ دیٹ از اونلی وے از بائی بینگ 2 steps ahead of these criminals. میں نجم ثاقب صاحب مختصراً تینوں سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک بار بار بات کچھ جگہ پہ کی جاتی ہے, پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا نجم ثاقب صاحب کہ انڈیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. پہلے تو فالس فلیگ آپریشن کی اس نے بنیاد بنائی, اس کو پروو نہیں کر سکا, خیر جو بھی معاملہ ہوا. اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, آنے والے 6 مہینے کہا جا رہا ہے اس حوالے سے کروشل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایکسپیکٹڈ ہے ہی, اور اس کے لیے تو جب یہ بنیان مرصوص ہوتا ہے اور اس سے پہلے وہ آپ کا سندور آپریشن ہوتا ہے اور ہم جواب دیتے ہیں, تو اس کے بعد ایک لل پیریڈ آیا ہے, ایک خاموشی ہوئی ہے ہندوستان کی طرف سے. اور چونکہ اس کے بعد یہ جو آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے یا اس طرح سے جو دھمکیاں ادھر سے آ رہی ہیں, تو نیچرلی وہ تو تیاری کر رہے ہیں, لیکن اس دفعہ جب وہ آئیں گے نا تو یہ نہیں ہوگا یہ جو رائفل شافل کا گرنا اور فلانا, وہ ذرا تیاری سے آئیں گے. اور اس کے جواب میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, ہم کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں گے, کس طرح سے کاؤنٹر اٹیک کر سکتے ہیں. پہلے ان کا روکنا ہے, یعنی وہ جو اٹیک ہے, پھر اس کے بعد ان کو جواب دینا ہے, پرپورشنیٹ جواب دینا ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے ہماری تیاری ہے, لیکن ہمیں ایگریشن انوائٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. آپ کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں, اگر تو غصہ کرنے سے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں نا, تو پاکستان تو بڑی غصیلی قوم ہے. اگر تقریریں کرنے سے مسئلوں کے حل ہوتے ہیں تو میرے سے اچھی تقریر کر کون سکتا ہے. نہ تقریروں سے حل ہوگا, نہ غصہ کرنے سے ہوگا. یہ سارے مسئلے مسائل جس میں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات, آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, یہ دہشت گردی, دوسرا اٹیک, یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک اللہ نے فتح دی ہے تو اگلی آپ کی فتح جو ہے, کیا آپ کو پورا یقین ہے, کیا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس قسم کا اٹیک اس دفعہ ہوگا. لہٰذا میرے خیال میں ذرا ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے. یہ کر دیں, وہ کر دیں, کیوں کر دیں بھائی؟ ہماری طرف سے ہمیشہ یہ جواب جاتا ہے, اور میں 100% اس پہ جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں, یہی جواب جانا چاہیے. ہم جنگ نہیں چاہتے, فل سٹاپ. لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم جواب دیں گے, فل سٹاپ. میرے خیال میں اس سے بہتر پالیسی سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی. فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ اب پرانی کہانی ہوگی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا کو دوبارہ اگر انڈیا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں قائل کر پائے گا کسی کو. یہ تو اب قصہ پارینہ ہو گیا ہے. تو اب امن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہا انڈیا کے پاس, یا اب بھی سیاست کے لیے وہ جنگ کرے گا, اپنی سیاست کے لیے؟ چیز بالکل آپ یہ وہ کہتے ہیں نا, آپ نے اس کو لکھ لیں آپ, کہ ہندوستان کی جو PR ہے اور ہندوستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت تکڑے ہیں ان کمپیریزن ٹو پاکستان. ہماری PR اتنی تکڑی نہیں ہے. آپ دیکھ لو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے. جس طرح آج ہم روتے ہیں غازہ کے لیے, کشمیر میں تو اور خراب ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پریگننٹ عورت کو آپ نے بینٹ مارے ہوں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے مارے ہیں. اب بات یہ ہے, دنیا بولی ہے, کوئی نہیں بولا. So the question here arises کہ what do we do now? کیا ہم لوگوں کے لیے آگے جائیں؟ Yes, ہم نے بات کرنی ہے, ڈپلومیٹک بات کرنی ہے اور اپنا کیس پلیٹ کرتے رہنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں, جو آپ کی جو میں نے پہلے بھی بات کہی ہے اور میں نے کئی جنرلز کے ساتھ بھی یہ بات کہی ہے, کہ آپ اپنے ایکوپمنٹ کو اور اپنے سسٹم کو bring it up to the modern times. ہمارا وہ نہیں ہے بھائی. جب تک ہم نہیں کریں گے اس کو تو ہر چیز ملے گی. امریکہ یوز کرے گا ہندوستان کو اپنے پراکسی کے لیے, وہ افغانستان کو اپنی پراکسی کے لیے.
وہ تو ایک گلوبل ایک تھیٹر کے اندر ہر ایک لائک اے گیم آف چیس وہ ہر ایک کو استعمال کرے گا. بھائی کرے, یہ ایک انٹرنیشنل گیمز ہیں, بٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دا باٹم لائن از کہ انسٹیڈ آف رونا اور وہ اب جو ہم بار بار کر دیتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن, ہیومن رائٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ اب اولڈ فیشن ہو گیا ہے. اب یو گاٹ ٹو پریپیئر یور سیلف, اور جب تک ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے دیر از نو پوائنٹ ان کرائنگ. کل فلڈ آئیں گے, ہم پھر مانگنا شروع کریں گے, آر وی پریپیئرڈ فار اٹ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں, میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تم تکڑے ہو جاؤ, ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا, ہم بہت تکڑے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن آف واٹ ایکچولی از اے ریالٹی, اس ریالٹی پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو. ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا ہوگا. ایک بریک کی طرف میں جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کل ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کے حوالے سے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 26 ارکان کو معطل کر دیا گیا ہے اور اسپیکر کا ریفرنس بھیجنے کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے, اور اب پنجاب اسمبلی میں بھی اگر وہ اجلاس اپوزیشن بنانا چاہے تو ان کی وہ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوگی, جو کہ 79 چاہیے, ابھی 79 ہو جائے گی اور اس تعداد سے وہ نیچے ہو جائیں گے جو مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے اجلاس بلانے کے حوالے سے. وفاق کے حوالے سے بھی اب مخمسے کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ آزاد ہوں گے, کون سے سنی اتحاد کونسل کے اندر ممبرز کاؤنٹ ہوں گے, اور اس میں بھی پھر بات یہ چل رہی ہے کہ دیگر جو جماعتیں سیاسی ہیں وہ جو آزاد ارکان ہوں گے ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. پھر اٹ سیلف پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے ہم نے بڑی کھل کر بات کی تھی. اس حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف یہ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی, جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہم سے نشستیں لے کر مینڈیٹ چوروں کو دے دی گئی ہیں. اب یہ جو سسٹم تمام چل رہا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ احتجاجی حکمت عملی گزشتہ 7-8 ماہ سے ہمیں نظر نہیں آئی اور وہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی. سیاسی حکمت عملی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مذاکرات کر کے دیکھے, وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے پہلے خبریں چل جایا کرتی تھی کہ عمران خان کا رابطہ ہوا ہے یا کوئی ملنے گیا ہے, کوئی پیغام لے کر گیا ہے, عمران خان نے کوئی پیغام بھیجا ہے. اب وہ بھی ڈور ہمیں بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایون اس میں ایک بڑی ہائی لیول ملاقات بھی ہو گئی تھی بیرسٹر گور صاحب کی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس تمام تر صورتحال میں کون سی ایسی حکمت عملی لے کر آئے گی جس سے اس کو پولیٹیکل سپیس جو ہے اس کی برقرار رہے اور وہ پولیٹکس کے اندر یا حکومت کے لیے ایک بہتر اپوزیشن کے طور پر ہمیں نظر آئے؟ ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے 3 اہم فرنٹ تھے جس کا میں نے ذکر کر دیا اور تینوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی, تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا اسی طرح چلتی رہے گی کہ یہ ٹائم گزار لیا جائے اگلے الیکشن تک, یا کوئی چینج نظر آئے گا آپ کو ان کی حکمت عملی میں؟ ایکچولی آپ کا جو سوال ہے وہ اس سے بھی بہت بھاری ہے, معنی گہرا سوال ہے. آپ کو آپ بیسکلی میرے خیال میں لوگ پوچھ رہے ہیں, میں نہیں کہتا آپ, مگر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کو اب جو عمران خان جیل میں ہے, کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ کیا پی ٹی آئی جو بنا تھا وہ ایک آدمی کی پارٹی, ون مین کے لیے یہ پارٹی بنی تھی؟ یہ کیا یہ ایک کلٹ پارٹی تھی, ایک فین کلب تھا؟ بالکل نہیں. ادھر کے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت انہوں نے ڈنڈے کھائے ہیں, گولیاں بھی کھائے ہیں, اس لیے کہ ختم ہو جائے گا اگر کچھ ہو گیا خان کو. پی ٹی آئی کے پاس ایک ویژن ہے اور پاکستان کیا ہونا چاہیے, اور وہ جو ایک اس کے معنی ایک پارٹی ہے جو ایک پاکستانی پارٹی ہے. جب تک پاکستان ہے پی ٹی آئی ہوگی, اور اگر یہ کرنٹ لیڈر جو ہیں کوئی بھاگ جائے یا کوئی خریدا جائے, اس کے معنی تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, جو خریدے جاتے ہیں. تو
لوگ پوچھتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ تو جو لوگ بھاگ گئے ہیں اور جو بزدل نکلے اور جو بکے گئے ہیں ان کو تو خود شکر کرنا چاہیے. ہلالی صاحب آپ نہیں سمجھتے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ووٹ بینک ہے وہ پارٹی کا نہیں شخصیات کا اٹ سیلف خود ہے. نواز شریف صاحب کا پی ایم ایل این میں ہے, زرداری صاحب یا بھٹو خاندان کا پیپلز پارٹی میں ہے, اور پی ٹی آئی میں عمران خان کا ہے. تو اگر معاف کریے اگر یہ تھا, اگر آپ جو کہہ رہے تھے سچ تھا تو بھٹو کے بعد اس کی بیٹی کو کیوں ووٹ لیا؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی تھی, اس لیے یہ مروس یہ کوئی یہ جو کیا کہتے ہیں فیملی پارٹیز ہیں. میں نہیں مانتا کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں. وہ لوگ جو پی پی کے تھے جو جیل گئے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. میں کام کرتا تھا 3.5 سال سے بے نظیر کے ساتھ, اور میں نے دیکھے جن لوگ کدھر اور کس جیل میں وہ نہیں تھے, اور وہ آ کے کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم وہ چاہیے جو پی پی کو چاہیے, روٹی کپڑا مکان یہ وہ جو بھی ان کے سلوگنز ہوتے تھے. دیکھیے پی ٹی آئی ہے ایک تگڑی پاپولر پارٹی ہے, اس کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کو, اور اس لیے میں آج یہ کہہ رہا ہوں اگر کمٹمنٹ ہے تو اب اٹھے. ہمارا دشمن, ہمارے ملک کا دشمن دروازے پہ نوک کر رہا ہے, اور ہم ایک ہونا چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی میں جانتا ہوں کہ اگر یہ اٹھ کے کھڑے ہوں اور اس وقت دوسرے پارٹیز کے ساتھ مل کے کام کریں, میں کہتا ہوں پاکستان کی یونٹی اناسیلیبل ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اس پارٹی کے پاس یہ ریزولو ہے. اس کا جو لیڈر تھا جو اس وقت جیل میں, اس نے بھی بتایا, اور بھی لوگ ہیں, اس کے بعد بھی لوگ ہوں گے, اس لیے کہ اٹ از اے پارٹی آف سچ. باتیں کرنے دیجئے پھر آپ میر صاحب کی طرف جائیے گا. جی نجم ثاقب صاحب فرمائیں. دیکھیں ہلالی صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں نے ڈنڈے کھائے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. میں اتفاق نہیں کرتا. اگر لوگوں نے ڈنڈے کھائے ہیں, اگر لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں تو وہ خان کے لیے کھائی ہیں, اور یہ پتہ چل جائے گا. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, اگر تو یہ پارٹی ہے اور اگر تو یہ شخصیات پہ نہیں مبنی اور اگر یہ خاندانی نہیں ہے, تو یہ بتا دیجئے گا کہ بھٹو آج تک زندہ کیوں ہے؟ بھٹو آج تک کیوں زندہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آج بھی بھٹو کے نعرے لگتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی وہ کوئی پارٹی ہے, بالکل پارٹی ہے, وہ گراس روٹ پارٹی ہے. اسی طرح سے نون جو ہے وہ بھی پارٹی ہے, لیکن نون میں نون نواز کا ہے, پی ٹی آئی میں عمران خان ہے, اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس کو تو چھوڑیں. آپ مولانا فضل الرحمان کی JUIF لے لیں, ان کے صاحبزادے تیار ہو رہے ہیں, وہ مسند سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو پھر بنیادی طور پر ہر پارٹی کا مسئلہ ہے نا نجم ثاقب صاحب, لیکن پھر بھی پرائم منسٹرز ان پارٹیز کے اندر دوسرے لوگ بھی آتے رہے ہیں. کوئکلی ہلال صاحب بتائیے گا, پھر میں پی جے میر صاحب کی طرف جاتا ہوں. تو فاطمہ جناح کیا تھیں؟ بہن تھی قید کی, مگر ایک اسٹرانگ لیڈر تھی. اس کو لوگ انڈیپینڈنٹلی سپورٹ کرتے تھے بیکاز آف واٹ شی ریپریزینٹڈ, ناٹ بیکاز آف واٹ ہر نیم از. بے نظیر بھٹو, شی ریپریزینٹڈ سم تھنگ. اپنے باپ کا تو بہت ہی مختلف تھا, اس کا خیال بھی مختلف تھا بی بی کا. آپ نے کبھی ایک منٹ کے لیے بی بی کو پبلکلی کہتے ہوئے سنا کہ نیشنلائزیشن اچھا ہوا, کہ ایڈوکیشن کو جو نیشنلائز کر دیا اور انڈسٹری کو جو کیا اس سے اچھا ریزلٹ نکلا؟ وہ تو بیٹی تھی اس کی, نیشنلائزیشن تو اس کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا, مگر آپ نے دیکھا کبھی نہیں اس نے تعریف کی, اس لیے بیکاز اٹ واز رانگ. تو یہ مت سمجھے کہ ہر جو ایک دفعے وہ مایوسی جو ہوتا ہے, بھائی ہم سب لوگوں کے پاس باپ, وی آل ڈس ایگری اینڈ اگری. مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک امیج ہے, ٹھیک ہے, اور اس امیج کین بی ویری ڈفرنٹ فرام دی امیج آف دا لیڈر فار ان سرٹن پارٹس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, 2 دفعے الیکشن جیتی ہے, وائی شوڈنٹ اٹ ون اگین؟ ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہر پارٹی پہ مشکل دور ماضی میں دیکھا ہم نے, وہ سروائیو کر گئی اور آج وہ پارٹی بھرپور طریقے سے گورنمنٹ میں بھی موجود ہے, 2 ہی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این,
تو پاکستان تحریک انصاف پر پہلی دفعہ مشکل وقت آیا ہے, وہ بھی جب اس سے گزرے گی تو کندن بن جائے گی. سب سے پہلے جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے, آئی نیڈ ٹو جسٹ فار دا ریکارڈ, حفیظ پیرزادہ یہ جو کہ وزیر بھی رہے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں, انہوں نے پبلکلی نہیں, میرے گھر کے اندر شہباز شریف سے پوچھ لیں آپ, اف ہی از واچنگ دا پروگرام, انہوں نے معافی مانگی تھی نیشنلائزیشن کے اوپر کہ ہم کوئی نہیں چاہتے تھے کہ نیشنلائزیشن ہو, لیکن میں آج آپ کے سامنے پبلکلی اپولوجائز کر رہا ہوں کہ جو 6 یونٹس ان کے نیشنلائز کیے تھے, یہ پبلکلی ہے. غوث علی شاہ واز دیئر اینڈ حسین لوائی واز آلسو دیئر اینڈ لارڈ نذیر, اور یہ پبلکلی مجھے بڑا اچھا لگا کہ حفیظ پیرزادہ صاحب نے پبلکلی وہاں جا کے ان کو شہباز کو اپولوجائز کیا. چلیں یہ تو ہو گیا. دوسری چیز جو ہے, دیکھیں ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے ذوق, جو آپ نے سوال کیا ہے. ایک ہمیں چاہیے ہے ایئر ڈراپس, اور ایک چاہیے ہے بڑا وگرس سر کا مساج. یہ جب تک ہمارے جو یہ لیڈر ہیں, جو پرائم منسٹر ہے فارمر عمران خان, ان کے کان نہیں کھلیں گے, ان کو سر کا مساج ٹھیک نہیں ہوگا, یہ جو پارٹی ہے یہ لمبو میں رہے گی. یاد رکھنا, پیپلز پارٹی بالکل صحیح ہے. یہ جب مشکل سے مشکل وقت بھی تھا تو مولانا کوثر نیازی نے سیالکوٹ میں دیکھا تھا کتنے ووٹس لے لیے تھے, دیکھے تھے ان کے جو لیڈرز تھے جیل کے اندر وہ ووٹس لے گئے ہوئے تھے. کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کا ٹیک کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اب آپ کو لگتا ہے کہ رکھے گی اس صورتحال میں, جہاں پر ان کے لیے تقریباً سارے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیے وقت نہیں ہے, آپ نے بریک پہ بھی جانا ہے, تو کوئکلی صرف بتاؤں گا, 2-3 باتیں کروں گا کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی کیا رکھنی ہے آئندہ کے لیے, وہ تو بڑی بعد کی بات ہے. پہلے اپنے گھر میں تو کوئی اتفاق لے آئیں. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو بیکڈ عناصر تھے اور ان سے ہمیں گلہ ہے, وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے نہیں اٹھایا تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم جو ہے نا وہ کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے. بھائی کریں گے کا کیا مطلب, ابھی کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے بتائیے گا کہ سلمان راجہ صاحب, عمر ایوب صاحب, یہ بیرسٹر گوہر صاحب, شبلی فراز صاحب, کیا ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو کے تو تقریریں کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر کو تو درست کیجئے, حکمت عملی تو بعد میں آئے گی. اور کچھ نہیں تو ایک سپوکس پرسن بنا لیجئے. آپ نے تو ان ناموں کے جملوں میں خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس وجہ سے, آخری بات, خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اس وجہ سے ہمارا انتشار ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب خان سے ملنے کی اجازت ہوتی تھی, جب آپ مل کے آتے تھے, باہر آپ کے آپس کے بیانات نہیں ملتے تھے. تو دوسروں کو بلیم نہ کیجئے, اپنے گھر کو درست کیجئے اور اس کے بعد سنجیدگی سے دیکھیے کہ جو مین کام کرنا تھا باہر کے لیڈرز نے, جو جیل سے باہر ہیں, انہوں نے خان کو باہر نکالنا تھا. کیا لے آئے ہیں نکال کے باہر؟ ٹھیک ہے, اور لیکن ان لیڈرز کے اندر اختلاف بھی بہت زیادہ ہے, جس سے پارٹی کو اٹسیلف, تمام لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے ہی ہے. جب تک خود پارٹی یکجا نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی ایسی چیز وہ اچیو نہیں کر پائے گی جو وہ چاہتی ہے. ناظرین, اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے, اور ون لائنر میں اگر میں آپ کو بتاؤں اس حکم کے حوالے سے, تو آئین کے آرٹیکل 77 کے خلاف قرار دیا گیا ہے جو ٹیکسیشن سی ڈی اے کی جانب سے لگائی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس لگانے کے اختیارات صرف پارلیمنٹ کی منظوری سے ہو سکتے ہیں, کوئی ادارہ خود اس طرح جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگا سکتا. پی جے میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ایسی اتھارٹی جو کہ عوامی نمائندوں کی نہ ہو اور اس کو شہر کی ڈیولپمنٹ کا کام دیا جائے, یا پھر لوکل باڈیز کو ترجیح دی جائے, کیونکہ اسلام آباد کے اندر 3-4 سال سے لوکل باڈیز الیکشن ہی نہیں ہو پائے؟ یور ٹیک آن اٹ. ہائی رائز بلڈنگ بنی, کورٹس نے آرڈر کیا نہیں جی ان کو نہیں بننا چاہیے. اورنج ٹرین بنی, آپ نے وہ پروجیکٹس روک کر دیے. یہ اتنے اچھے 2 ریزورٹس تھے, مونٹانا اور ایک اور ہے نمال, پتہ نہیں کیا میں بھول گیا اس کا نام, منال, اور اس کو انہوں نے بند کر دیا. اور بھائی انہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا, ٹورسٹ اسلام آباد میں آتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, اور آپ نے ایک وہ ریزورٹ بند کرا دیا. وہاں 200 سے زیادہ ریزورٹس ہیں, 200 سے زیادہ اس بیلٹ کے اندر, تو کیا سب کو بند کرا دو؟ نہیں.
جہاں سلیکٹو ہے وہاں بند کرا دو کہ سی ڈی اے نے پرمیشن کیوں دی ہے. اس لیے ایک اور بھی ایک طریقہ ہے. ایک چیئرمین تھے میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے وہ, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں چیئرمین تھا تو کسی صدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں ان کا یہ جو پہاڑی کے پاس ای بلاک کے پیچھے جو ہے کہ جی وہاں کوئی 400 کے قسم کے وہ ہے پلاٹس, ان کو نہیں دینا کسی کو. اب کیا کورٹس کو یہ پتا چلا اگر یہ ہے تو بھائی آپ اس کی انکوائری کراؤ. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سی ڈی اے کو بند کر دو, آپ کو یو نیڈ این اتھارٹی. آپ کا کے ڈی اے ہے, اگر آپ نے کرنا ہے تو ان سے سوال کرو کے ڈی اے میں کہ بھائی کراچی میں ٹینکر مافیا ابھی تک کیوں چل رہا ہے, یہ کس کی یہ کون ہے. تو یہ کئی آپ کے سوالات بنتے ہیں رادر کہ جس طرح مسٹر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اوبلیٹریٹ کر دو. اوبلیٹریٹ نہیں ہوتا بھائی, یہ نہ کرو. یہ پبلک ڈومین ہے. جو آپ نے ذوق کا بھی سوال کیا ہے, یہ امپورٹنٹ سوال ہے ان دا سینس کہ دس از اے پبلک ڈومین اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کورٹس, nothing to do with the courts at all. نجم ثاقب صاحب, آپ کیونکہ اسلام آباد میں ہیں, ایک عرصے سے اسلام آباد کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں بظاہر دور سے لگتا ہے کہ اسلام آباد کے انتظامی معاملات ان شہریوں کی سہولیات کے حوالے سے باقی جگہوں سے بہتر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ڈی اے کے حوالے سے جو حکم جاری کیا گیا, کیا کارکردگی رہی جب سے یہ قائم ہوا؟ 1960 سے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا یہ قائم ہوا ہے. یہ ذوق آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے؟ جی آپ سے کیا. جی, اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان نے سرفراز ڈوگر صاحب کو آئی ایچ سی کا یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے نا پکا چیف جسٹس بنا دیا ہے. جی, یہ میں کیوں آپ کو خبر دے رہا ہوں, کیونکہ یہ کوئنسائڈ کرتی ہے اس آرڈر کے ساتھ جو کہ سی ڈی اے کے بارے میں نکالا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, وہ سب سے سینئر تھے, ان کو بننا تھا یعنی چیف جسٹس, وہ نہیں بن سکے. دائیں بائیں سے, سندھ سے, لاہور سے جو ہے وہ کچھ جج حضرات معزز بلائے گئے اور اس میں اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو تو خیر چیلنج کیا جائے گا, اور جو ہوائیں اس وقت چل رہی ہیں عدلیہ کی, عین ممکن ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے. جہاں تک ٹیکس والی بات ہے وہ شاید قائم رہے کیونکہ سی ڈی اے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. دو باتیں کرنا چاہوں گا. اگر واقعتاً سی ڈی اے کو تحلیل کیا جا رہا ہے, اس کو ڈیزالو کیا جا رہا ہے, دیکھیے اس کے کچھ ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں, کچھ نان ایگزیکٹو ممبر ہوتے ہیں. ایگزیکٹو ممبر میں مثال کے طور پہ کمشنر پنڈی ہوتے ہیں, آپ کے چیف کمشنر اسلام آباد ہوتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں اگر یہ سی ڈی اے آپ کا یعنی ضم کر دیا گیا, اسلام آباد میٹروپولیٹن آپ کی جو کارپوریشن ہے اس میں چلے گئے, تو یہ یہاں پہ اسلام آباد اور پنڈی میں آئے گا کون؟ وہ تو سارے کہیں گے نہیں جی نہیں, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ لوکریٹو پلیس ہے جس کو کہ. اور دوسری بات, یہ جو 13,000 آپ کے 13,000 جو آپ کے ملازمین ہیں سی ڈی اے کے, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ 13,000 ملازمین جو ہیں, کیا یہ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جائیں گے کہ نہیں؟ تو آل سیڈ اینڈ ڈن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آرڈر چیلنج بھی ہوگا اور یہ اس کا تحلیل ہونا جو ہے یہ روک بھی دیا جائے گا. ہلالی صاحب, آپ بتائیے گا, آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جس پر اب کورٹ کے آرڈر آئے ہیں اور دوسری طرف لوکل باڈیز کا کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا کلیش بھی ہوتا ہے, کہ کون شہر کا انتظام سنبھالے گا؟ دیکھیے, اگر آپ مجھے زیادہ نہیں پتا ان معاملوں کے بارے میں, مگر اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ از آلویز بیٹر دین اپوائنٹڈ گورنمنٹ. ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہوتا ہے عموماً, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ملک کے الیکٹڈ والے جو ہوتے ہیں زیادہ تو ان سے ہی نقصان ہوتا ہے. تو اب مجھے پتہ نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. میں سی ڈی اے کے ساتھ ایک زمانے میں تعلق تھا, اور پھر پتہ چلا کہ انہوں نے لا آف انہیریٹنس میں بھی خود ہی انٹرپریٹ کرنا پڑا, تو ہمارا گھر لے کے انہوں نے کسی اور کو دے دیا جس کا نہیں تھا, اور بعد میں ہمیں کورٹ کو جا کے ان سے گھر واپس لینا پڑا. تو مجھے ان چیزوں کے زیادہ پتہ نہیں ہے, مگر چلیے ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ از مائی, اگر مجھے آپ پوچھیں اٹس بیٹر ٹو ہیو اے ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. پہلے ضروری سوال, اسرائیل ایران جنگ کے دوران
ईरान ने दावा किया था कि वो ज़बरदस्ती का अमन यानी मुसल्लत करदा अमन तस्लीम नहीं करेगा। ज़रूरी सवाल ये है, क्या तेहरान अपने लोगों को बताएगा कि ईरान ने ज़बरदस्ती का अमन यानी मुसल्लत करदा अमन क्यों तस्लीम किया? ठीक, आज का गैर ज़रूरी सवाल। खित्ते की हालिया 2 जंगों को देखें तो पता चलता है कि मुस्तकबिल में जंगें पानी और ज़मीन की बजाय फ़ज़ा में हुआ करेंगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने दोनों जंगें ख़त्म करवाने का क्रेडिट ले लिया है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगर सदर ट्रंप जंगें ख़त्म करा सकते हैं तो क्या शुरू होने से पहले ही जंगें रुकवा भी सकते हैं? राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपडेट से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।